बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये एजुकेशन से थोड़ा हटके है और इसमें जो कैरियर पाथ्स फॉर लॉयर्स का टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इस सिलसिले का पार्ट वन है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें आमतौर पे जो स्टूडेंट्स अभी लॉ के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या उन्होंने अभी हालिया तौर पे लॉयर्स का जो प्रोफेशन है अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया है, ये उस हवाले से है। ये आमतौर पे आपको मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियोस दिखाई देती हैं उनमें कोर्स से मुतालिक और लॉ के प्रोफेशन से मुतालिक जो है वीडियोस वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी कि जो लॉ के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो लॉयर के प्रोफेशंस को अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और वो अपने करियर में स्टेप इन कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि अमूमन जो होता है एक आम तासुर जो पाया जाता है वो ये है कि जब कोई वकालत कर लेता है तो फिर वो अदालत में और कचहरी के अंदर और इन जगहों के ऊपर जो है वो काम करता है और वो वहाँ से जो है उसकी अर्निंग होती है या कमा रहा होता है। मैं उस चीज़ को या उस मिथ को जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि एक लॉ के प्रोफेशनल जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कौन-कौन से कैरियर्स को और कौन-कौन सी चीज़ों को एन्जॉय कर सकता है या कहाँ उसको जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ख़ास तौर पे एक और भी मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे के हवाले से कि ये जो लॉ का प्रोफेशन है इसमें ज़्यादा जो है मर्द हज़रात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोफेशन जो है वो फिजिबल नहीं होता। तो वो चीज़ भी जो है आपको क्लियर हो जाएगी कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यकसा तौर के ऊपर जो है ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है इस प्रोफेशन के अंदर। आज जो आपके साथ मैं पहली चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ उसके अंदर वो जॉब्स आप समझ सकते हैं या वो आप कैरियर पाथ समझ सकते हैं जो आम तौर के ऊपर जो है कंपनीज जो हैं मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं या प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो होती हैं या कोई बिजनेस कंडक्ट कर रही होती हैं उन लोगों को लॉयर्स की जो है वो कहाँ पे ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है। इसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये आज की जो वीडियो है इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से जो है एक ऐसी जॉब जो मुख्तलिफ आप कंपनियों में जिन्होंने अपनी लॉ की तालीम मुकम्मल की हुई है वो कहाँ पे अपनी जॉब कर सकते हैं। ये सिर्फ जो आपके साथ मैं चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि यही तरीके हैं, इसके अलावा भी मज़ीद बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जो लॉयर्स करते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ और इसका जो हम पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर हम इससे हट के जो अर्निंग का या जो जॉब्स की या जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लॉयर्स की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इस वक़्त आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है मैंने ये कोशिश की है कि मैं इसका इंग्लिश और उर्दू वर्ज़न जो उसका तर्जुमा है वो आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और रिव्यू की आती है। इसके अंदर जो कंपनियाँ हैं वो अक्सर वुकला को मुआहदों का मुसव्वदा तैयार करने के लिए या उस पे नज़रसानी करने का मुतालबा करती हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो परमानेंट जॉब ऑफ़र करती हैं लॉयर्स को और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो रिटेनरशिप के ऊपर जो है लॉयर्स को जॉब ऑफ़र करती हैं। उससे रिटेनरशिप से मुराद ये ली जाती है कि कंपनी जो है वो उनको कोई भारी तनख्वाह उस तरह परमानेंट बेसिस के ऊपर नहीं अदा करती। एक उनका मिनिमम सेटलमेंट होती है किसी भी लॉयर के साथ और जिस वक़्त उस कंपनी को कोई काम जो है वो उन्होंने करवाना होता है, तो फिर उसका अलहदा से वो चार्ज करते हैं कि जी हम अगर ये आपके साथ अपनी कोई ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करेंगे या कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो वो उसका उनको बता देते हैं कि हम आपको कितने इसकी फ़ीस जो है वो चार्ज करेंगे। आम तौर पे ये होता है कि जिस वक़्त कंपनियाँ मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं अपने वेंडर्स के साथ, जिनसे उन्होंने माल ख़रीदना होता है और अपने जो उनके क्लाइंट्स होते हैं जिनको उन्होंने माल बेचना होता है,
تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہوتا ہے وہ اس معاہدے کی تیاری کے لیے وکلا کو جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جو طریقہ تھا وہ کانٹریکٹ ڈرافٹنگ کا تھا، ریویو کا تھا، جس کے اندر وکلا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ اس میں چیز ہے کہ جہاں پہ لائرز اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں وہ کارپوریٹ گورننس اور کمپلائنس ہے. یہاں سے مراد یہ لی جاتی ہے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے میری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کے اندر جو مختلف کارپوریٹ گورننس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک لائر جو ہے وہ کسی کمپنی کی پالیسی کو مرتب کرتا ہے کہ کیا وہ کمپنی جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کر رہی ہے، یا جو ضابطے ہیں کسی کام کو کرنے کے. اب کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے کہ کپڑا بنانے کی کوئی مل ہے، کوئی فوڈ کی پروڈکٹ بنانے کی کوئی فیکٹری ہے، یا کوئی میڈیسن کی کوئی فیکٹری ہے. تو ایک لائر جو ہے وہ یہ چیز کر سکتا ہے کہ وہ کمپنی کیا اپنی قانونی حدود میں کام کر رہی ہے یا نہیں، اور اس طرح یہ ہے کہ وہ کمپنی کسی بھی لیٹیگیشن سے یا کمپلیکیشن سے یا پریشانی سے بچ سکتی ہے. تو یہ کارپوریٹ گورننس اور تعمیل جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. اس سے آگے جو چیز ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن ہے، جس کو دانشورانہ املاک کا تحفظ بھی کہتے ہیں. اب اس کے اندر جب بھی کوئی کمپنی کام شروع کرتی ہے تو اس کے کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہوتی ہیں، جس میں اس کا ٹریڈ مارک شامل ہوتا ہے، اس کے کوئی کاپی رائٹس ہیں، پیٹنٹس ہیں. اس سارے سلسلے میں ایک لائر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کس طرح کسی بھی کمپنی کے ٹریڈ مارک کو یا کاپی رائٹ کو یا پیٹنٹ کو لیگل پروٹیکشن دینی ہے، کہاں پہ ان کو لیگل پروٹیکشن کی ضرورت ہوگی. اور جو وکلا ہیں وہ یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ کوئی ریسرچ اس کے بارے میں کہ کوئی ایسا پراپرٹی کسی اور کا تو انفرنج نہیں ہو رہا، تو ظاہری بات ہے کہ ایک لائر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس چیز کو سر انجام دے سکتا ہے. تو یہ ایک ٹریڈ مارک، کاپی رائٹس اور پیٹنٹ یہ سارے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے آتے ہیں. تو ایک یہ وہ ایریا ہوتا ہے کہ جس کے اندر لائرز اپنی سروسز دیتے ہیں، اور جو وہ سروسز دیتے ہیں اس کی پھر وہ چارج کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کس کام کا جو ہے وہ کتنا چارج کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اس وقت اسکرین کے اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ امپلائمنٹ لا ہے، یعنی ملازمت کے جو قانون ہوتے ہیں. اس میں جب بھی کوئی کمپنی ہو، اب کمپنیاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ملازمت کے حوالے سے بات کرے تو 3 طرح کی ملازمت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے. ایک وہ جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں، ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں، اور ایک وہ سرکاری ملازمت ہے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے یا گورنمنٹ کوئی آفیسر ہے وہ کام کر رہا ہوگا. یہاں پہ جو لائرز کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، مختلف کمپنیاں جن کے پاس ورکرز کام کر رہے ہیں، ان کے امپلائیز کام کر رہے ہیں، ان کے اندر بلو کالر، وائٹ کالر دونوں طرح کے لوگ جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں. تو ایک لائر جو ہے وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ جو لیبر لاز ہیں، جو حکومت نے یا گورنمنٹ نے کسی فیکٹری کے حوالے سے یا کسی ٹائپ آف بزنس کے حوالے سے کوئی لیبر لاز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا اطلاق جو ہے وہ صحیح طرح ہو رہا ہے، کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں پیدا ہو گیا بٹوین جو امپلائر ہے یا امپلائی کے درمیان میں. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے یا کوئی ایسے ڈریسنگ ایشوز ہیں، اور یا پھر اگر کہیں پہ کوئی ہیراسمنٹ ہے یا کسی کی کوئی ٹرمینیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آتی ہیں کہ ایک لائر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، ان معاہدوں کو دیکھتا ہے. کسی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوگی، جو مزدوری کی قوانین ہیں ان کی تعمیل کیسے ہوگی، کوئی ملازموں کا کوئی آپس میں تنازع ہو گیا ہے، آپ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، کوئی ہریسمنٹ کا کیس ہے، تو وہ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ایک لائر کو ہی معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں لیٹیگیشن اور ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتی ہے. اب اس میں مختلف اوقات کے اندر کئی دفعہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ کوئی قانونی تنازعات کے اندر یا مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر عدالت میں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی لائر کو ہائر کیا جاتا ہے. وہ اس کے اوپر اپنی کوئی گفت و شنید کرتا ہے، ان جو لیٹیگیشن ہے، جو بھی تنازع اس کو حل کرتا ہے، اپنے جو لیگل ایڈوائس ہے وہ دیتا ہے، جو بھی اس کی قانونی مشورہ ہے. تو اس کے لیے جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ پھر وکلا کے اوپر انحصار کرتی ہیں کہ وکیل ان کو کیا مشورہ دیتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس کے بعد جو ایک ایریا ہے لائرس کے حوالے سے
اس کے اندر مرجر اور ایکوزیشنز ہیں۔ اچھا، مرجر اور ایکوزیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی دوسرے میں انضمام ہو جانا، یعنی دونوں چیزوں کا آپس میں مل جانا یا کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اب اس کے اندر مختلف کمپنیز جو ہیں وہ لیگل جو اسسٹنس ہے وہ لائر سے لیتی ہیں کہ اگر کوئی پیچیدہ معاملہ ہے، کوئی قانونی مسائل کو نیویگیٹ کرنا ہے، اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، کوئی نیگوشیبل کانٹریکٹس ہیں، کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا چیز آپس میں کرنی ہے، تو یہاں پہ لائرز جو ہیں وہ مختلف جو کاروباری لین دین ہوتے ہیں اس کے بارے میں اپنی سروسز دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں آگے اسپیشلائز کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی سروسز دیتے ہیں، اور اپنے سروسز جو بھی دیتے ہیں اس کی وہ ان سے فیس چارج کرتے ہیں کہ جو فیس ان کی بنتی ہے۔ اس کے بعد ایک ایریا جو ہے کمپنیز کے حوالے سے ہی ہے، وہ ریگولیٹری کمپلائنس ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے بزنسز ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ نے مشہور سنا ہوگا جیسے جس طرح ٹی وی چینلز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک پیمرا کا ایک ادارہ ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اور اس طرح کے ادارے ہیں جیسے آپ کی جو فیول کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک ریگولیٹر ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اب کمپنیوں کو اپنی صنعت سے متعلق مختلف ضوابط اور قوانین کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وکلا جو ہے وہ قانونی خطرات سے اور جرمانے سے ایک کمپنی کو بچنے میں مدد کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو ضوابط ہیں، جو ان کی کوئی بھی ایسا لیگل رسک ہے وہ ان کو کمپنی کو نہ ہو، اور کمپنی جو ہے وہ اسموتھلی اپنا کام کر سکے۔ تو یہ ایک وہ ایریا ہے جہاں پہ ایک لائر جو ہے وہ بہتر طریقے سے کسی کمپنی کو لیگل پروٹیکشن فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک چیز رسک مینجمنٹ ہے۔ اس کے اندر جو وکلا ہوتے ہیں وہ کمپنیوں کو ممکنہ قانونی خطرات کی شناخت کرتے ہیں اور ان سے آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ کمپنی کو کسی قسم کا کوئی قانونی خطرہ نہ ہو، یا کوئی لٹیگیشن یا کوئی تنازع نہ ہو، اور ان کے جو خطرات ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ یہ بھی ایک ایریا جہاں پہ لائرز جو ہیں وہ اپنی سروسز دیتے ہیں۔ یہ اگلی جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک ویلیوبل چیز ہوتی ہے، اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ دن بدن جو ہیں وہ ان کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور وہ سخت بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لائر کیا کر سکتا ہے؟ ایک لائر جو ہے وہ اس چیز کو یا اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ جو کمپنی کا ڈیٹا ہے وہ محفوظ رہے، اور جو قوانین کی تعمیل ہے اور جو پرائیویسی سے ریلیٹڈ پالیسیز ہوتی ہیں، یہ جو لائر حضرات ہیں وہ پرائیویسی پالیسیز بناتی ہیں، اس کے اندر کوئی ڈیٹا بریچ نہیں ہو رہا، یعنی کہ کسی ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لاز جو ہیں ان کی کوئی ایسی خلاف ورزی نہ ہو، تو یہاں پر جو لائرز ہوتے ہیں وہ اپنی سروسز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹرانزیکشنز ہیں۔ کارپوریٹ ٹرانزیکشنز اس کے اندر جب مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ کوئی فائنینسنگ کرواتی ہیں، چاہے وہ بینک ہے، کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، یا کوئی سیکورٹیز کی پیشکش ہے، یا کوئی جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں، یا کوئی ریسٹرکچرنگ ہے، کہ ریسٹرکچرنگ سے مراد کہ ایک کمپنی نے اپنے آپ کو ایک نئے سرے سے یا ایک ری ویمپ کرنا ہے، انہوں نے نیا کام شروع کرنا ہے، کوئی اپنے معاملات میں چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، یا کوئی ایسی بزنس ہیں جن کو وہ بند کرنا چاہتے ہیں، کچھ کو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک لائر جو ہے وہ بہتر طریقے سے ایڈوائز کر سکتا ہے کہ انہوں نے کیسے جوائنٹ وینچرز کرنے ہیں، کیسے فائنانس لینا ہے، سیکورٹیز آفر کیا کرنی ہے۔ تو میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے تقریباً 10 ایسی جابس ایریاز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جہاں پہ لائرز جو ہیں وہ اپنی سروسز دیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ یہ کیونکہ میں وہ متھ توڑنا چاہتا ہوں کہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل بن جائے گا تو وہ سارا دن عدالتوں میں رہے گا یا کچہری میں رہے گا، یا اس کی یہی چیزیں ہیں۔ وکلا کے لیے جو ایریاز ہیں اپرچونٹی کے وہ بہت واسٹ ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے جو بہت موسٹ کامن تھے یہ 10 ایسی اوپننگز یا 10 ایسی اپرچونٹیز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ یہاں پہ جو کمپنیز کے حوالے سے جو لائرز ہیں وہ اپنی سروسز کن کن ایریاز میں دے سکتے ہیں، یا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لائر بننے کے بعد
اپنے لیے ان 10 میں سے بھی کسی کی سلیکشن کر سکتا ہے، کوئی انتخاب کر سکتا ہے کہ اس نے کس نے اسپیشلائز کس میں کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس میں کسی ایریا میں بھی اسپیشلائز کرتے ہیں، وہ بہرحال جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ان کی جو ارننگ ہوتی ہے، جو ان کی انکم ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ لائرس کے حوالے سے نئی چیزیں آئی ہوں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک پارٹ 2 جو ہے وہ بھی کروں گا۔ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، کہ اس کے اندر جو خاص طور پہ اور کون سے ایسے ایریاز پاسبل ہو سکتے ہیں جہاں کے اوپر جو لائر ہے وہ اپنی سروسز دے سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں، تو میں مزید بھی میری کوشش ہوگی کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں ایک چیز اور آخر میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ لا کی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اپنا فیلڈ میں آتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، تو اس کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر جو ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لائرز ہیں، پہلے وہ کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی انکم جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، اور اگر وہ پاکستان سے باہر جائیں تو اس صورت میں پھر ان کی انکم کتنی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے، میری مطلب ویڈیوز بہت جلدی میں چینل پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے اکثر لوگ ایک دن میں دو دو چار چار وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں جب تک کوئی ایسی ٹاپک جو کہ انٹرسٹ کا انفارمیٹیو ہو کہ جس سے کسی کو کوئی بینیفٹ مل سکے، تو میں اس وقت تک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کرتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو آج اس سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ معلوم ہوئی ہوگی۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔